अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। इस्लाम में सूद की हुर्मत तो वाज़ेह है, लेकिन सूद के खिलाफ एक तवाना आवाज गैर मुस्लिम सेनेटर ने उठाई है। पाकिस्तान ने इलेक्शन और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ आलमी करारदादें और बयानात वो अचानक से क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, ये मौज़ूआत प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र होगा 6 अहम मामलात पर बानी तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ का। बानी तहरीक इंसाफ ने पार्टी से मुतालिक तमाम सवालों के जवाब आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में दिए, लेकिन उनके जवाबात से मजीद सवालात पैदा हो गए। हुकूमत से मुज़ाकरात, पार्टी में दरार, अमरीकी करारदाद। बानी पीटीआई तहरीक इंसाफ ने इन समेत 6 मौज़ूआत पर अपना मौक़िफ़ दिया। आज रावलपिंडी के अडाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई। इस मौका पर इमरान खान ने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए। सबसे पहले सहाफ़ियों ने पूछा, वज़ीर आज़म ने आपको मुज़ाकरात की दावत दी है, क्या आप शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे? बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि क्या शहबाज शरीफ से मौसम पर मुज़ाकरात किए जाएंगे? शहबाज शरीफ के पास है क्या? उनसे बातचीत किस बात पे की जाए? जिस दूसरे मौजू पर इमरान खान ने बात की वो थे तहरीक इंसाफ के अंदर पाए जाने वाले इख्तलाफात, जो मैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में आपके सामने लेके आया। बाकायदा वो 2 अशखास लेके आया इस प्रोग्राम में जो वाज़े तौर पे अपनी दीगर क़यादत से इख्तलाफ रखते हैं। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान ने एक जानिब तो ये कहा कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है, ना ही कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, इसका जिक्र पहले हो चुका है, लेकिन साथ ही उन्होंने बिला वास्ता तौर पर ये एतराफ जरूर किया कि उनकी पार्टी में 2 ग्रुप बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि जुमेरात 4 जुलाई को उन्होंने दोनों ग्रुपों को मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुलाया है, यानी तहरीक इंसाफ में दरार है, इसका एतराफ खुद इमरान खान कर चुके हैं। तीसरा मौजू बहुत अहम था। तीसरा मौजू था कि पीटीआई छोड़कर जाने वाले रहनुमाओं की वापसी। क्या पार्टी छोड़ जाने वाले रहनुमाओं को इमरान खान वापस गले लगाएंगे? इस सवाल पर बानी पीटीआई ने बताया कि पार्टी छोड़कर जाने वालों को मैं 2 तरह से डिवाइड करता हूं, 2 तरह से तकसीम करता हूं। इनकी 2 किस्में हैं, एक वो जिन्होंने तशद्दुद की वजह से पार्टी छोड़ी और दूसरे वो जिन्होंने फाइलें देखकर पार्टी छोड़ी। बानी पीटीआई ने बताया कि दोनों किस्म के रहनुमाओं के फैसले अलग अलग होंगे। फवाद चौधरी पीटीआई क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं, इस पर भी सवाल किया गया उनसे। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सवाल को संजीदगी से लिया, ना इसका जवाब दिया। 5वां नंबर जो है वो बानी पीटीआई ने यह बताया कि समाअत के दौरान अडियाला जेल में एजेंसी एहलकारों की मौजूदगी के खिलाफ भी उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। 6वां मौजू था पाकिस्तानी इंतखाबात ने मुबैना धांधली और उस पर अमरीकी कांग्रेस की करारदाद। इमरान खान ने अमरीकी करारदाद की भी हिमायत की। उन्होंने कहा, अमरीकी कांग्रेस ने पूरी तहकीक के बाद यह करारदाद पेश की है और मंजूर कर ली। बानी पीटीआई ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी और ताकतवर लॉबी इसराइली है, वो भी आज तक ऐसी करारदाद मंजूर नहीं करवा सकी। अब सवाल यह है कि जब बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है, तो फिर महमूद अचकज़ई को किससे मुज़ाकरात का इख्तियार दिया गया? वो करेंगे क्या? और तहरीक इंसाफ अपनी हिमायत में ऐसी अमरीकी करारदाद लाने में कैसे कामयाब हो गई? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि अमरीकी भी तहरीक इंसाफ के साथ आन खड़े हुए हैं और ऐसी करारदाद बानी पीटीआई के मुताबिक इसराइल भी नहीं ला सकता? बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया नन अदर देन जनाब अली मोहम्मद खान साहब ने। अली साहब, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। अली साहब, ये बताइएगा कि ये क्या हो रहा है? हर जगह से आपके हक में आवाजें उठ रही हैं सर। अमरीकी भी आपके साथ, अमरीकी भी वो कि जिन्होंने आपकी हुकूमत गिराई, यानी अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन गई नहीं है, वो भी कह रहे हैं आपके साथ ज्यादती हो रही है। यूएनओ ने कह दिया आज आपके साथ ज्यादती हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि खान साहब ने उनका जिस से आज उन्होंने उसको रिट्रेट किया, जेल में मैं उनके साथ था और उन्होंने वही बात की कि मैं आज भी इसी एब्सोल्युटली नॉट करता हूँ और मैं उसकी तरह कोई भी बैरूनी मुदाखलत पाकिस्तानी के दाखिली अमूर में गलत समझता हूँ जिस तरह मैं पहले समझता था। लेकिन ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो कांग्रेस में कुछ आया है
اس کو آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دھمکی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ افیئر میں آپ کو ایک دھمکی آئی باہر سے جو انٹرنل افیئرس کے ساتھ مل کے ان کی حکومت جو ہے ختم کی گئی. لیکن سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان کا پاکستان کی داخلی امور میں کسی قسم کی مداخلت کو انکریج کریں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس طرح کے جب امور ہوتے ہیں تو مختلف جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے جو نمائندے ہیں اپنی آواز اٹھاتے ہیں. تو اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دھمکی میں زمین آسمان کا فرق ہے. بلکہ ہم نے تو آپ کو یہ ادر بھائی ایک اور بات بتاؤں, یہ جو ابھی پارلیمنٹ ہاؤس میں قرارداد حکومت لے کے آئی اس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو یا کانگریس کی قرارداد کے خلاف, ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ اپنی اس قرارداد میں سائفر کو ڈالتے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ سائفر کو آپ اس میں ڈالیں اور کنڈیم کریں اور ڈیمانڈ کریں کہ سائفر میں جو کیا ہوا تھا اس کی انویسٹیگیشن ہو. تو اس کے لیے پھر حکومت تیار نہیں تھی کیونکہ وہ لفاظی تو کرتے ہیں لیکن حقیقتاً جو پاکستان کی صحیح معنی میں خود مختاری ہے اس پہ اس کی طرف نہیں آتے. اور آج خان صاحب سے میں نے پوچھا بھی 6 جولائی کو علی حیدر صاحب ہمارا جلسہ ہے. خان صاحب سے میں نے پوچھا قوم کی آپ کا کیا میسج ہے, یوتھ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں. انہوں نے مجھے ایک بات کی, ان کا یوتھ کو, پاکستانی قوم کو, میری جماعت کے کارکنان کو, نوجوانوں کو آپ کہیں اس جلسے کا موٹو ہے آزادی, آزادی, حقیقی آزادی. اور میں نے کہا کہ لوگوں کو کہو کہ ہماری تحریک, ہماری موومنٹ جو ہے وہ رول آف لا کی ہے, طاقتور کو قانون کی. نہیں, اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہوئی نا علی صاحب, اس کے علاوہ سر ایک اور بات بھی ہوئی ہے. آج عمران خان نے پارٹی میں دھڑے بندی کا بھی اعتراف کیا اور دونوں دھڑوں کو انہوں نے 4 جولائی کو بلا بھی لیا ہے. تو سر یہ 2 دھڑے کون سے ہیں سر؟ نہ میں تھا اس لیے میں تو I will tell you from the horse's mouth, کیونکہ ایک تو آپ کو ریسرچ کہی جائے کہ اس نے کہا یا میں نے اس سے سنا, تو موجود تھا میرے سامنے خان صاحب کہہ رہے تھے. کوئی دھڑے بندی نہیں ہے, کوئی گروپ نہیں ہے. پارٹی کے اندر مختلف لوگ ہیں, مختلف رائے کے لوگ ہوتے ہیں. ہماری جماعت کی نون یا پیپل پارٹی تو نہیں ہے جس میں اظہار رائے کی آزادی نہیں. لوگوں نے اپنی کچھ چیزوں پر ریزرویشن کا اظہار کیا ہے جس کی ان کو آزادی ہے. ہاں ایک غلطی کی ہے, کچھ لوگوں نے میڈیا میں جا کے بات کی, وہ نہیں ہونا چاہیے. پارٹی اس پر اسٹارٹ کریں. تو خان صاحب نے ان کو بلایا, بلکہ کچھ لوگوں کا تو میں نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ جیسے جنید اکبر خان ہیں, پرانے خان صاحب کے 25 سال کے پرانے کارکن ہیں, میں نے تو کہا آپ ان کو بلائیں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا سر. جی یہ سر آپ کہہ رہے ہیں سر, لیکن شندانہ گلزار نے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں کہا ہے, ہم یہاں تو 2 کی بات ہو رہی ہے, وہ کہہ رہی ہیں یہاں پہ 3 دھڑے ہیں سر. تو کیا دھڑے 2 ہیں 3 ہیں؟ بلکہ میں ایک دفعہ سنوا بھی دیتا ہوں انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ کل کو علی حیدر نے غلط کوٹا شندانہ صاحبہ کو, ذرا سنوا دے. میں نے تو سنا کہ 3 گروپس ہیں, تینوں گروپس اسپائرنٹس ہیں پی ایم بننے کے, اس میں سے ہم تو کوئی بھی نہیں ہے. میں نے تو خان صاحب کو جیل میں بولتے, میں کہا سر the day you come out of jail مجھے معافی دے دے, میں جا رہی ہوں اس ملک سے, ان پاگلوں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی. was laughing. جی علی محمد صاحب, وہ تو کہہ رہی ہیں 3 دھڑے ہیں. علی حیدر صاحب میرے بھی اس پارٹی میں پتہ نہیں اب 2.5 سے زیادہ ہو گیا. ایک ہی دھڑا ہے عمران خان. اور پارٹی کے اندر کوئی بھی اگر خدا نخواستہ دھڑے بندی کرے گا, کوئی فارورڈ بلاک بنائے گا تو اس کی تو سیاست کا کریہ کرم ہو جائے گا. تحریک انصاف میں تو ایک ہی سیاست ہے, وہ ہے عمران خان صاحب کی سیاست. کوئی اس میں فارورڈ بلاک نہیں ہے, کوئی دھڑا نہیں ہے. ہاں ریزرویشن ہیں, اس سے میں انکار نہیں کروں گا. جس طرح کچھ دن پہلے شریار صاحب نے بات کی, یا شندانہ بیوی کی آپ نے بات سنائی ہے, انہوں نے بات کی. کچھ دن پہلے شیر عبد المرغت صاحب نے بات کی, یا جنید اکبر خان صاحب نے کور کمیٹی سے استعفیٰ دیا ہے. تو ان کی کچھ چیزوں کے اختلاف رہے, اس کے لیے خان صاحب نے مناسب سمجھا کہ ان کو بلائیں, ان کی ریزرویشن سنیں اور اس کو ایڈریس کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب جو امریکی کانگریس میں حمایت آپ کے حق میں آئی ہے, یہ حمایتیں اب خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں جو صحافی کوٹ کر رہے ہیں کہ آج تک اسرائیل اتنی حمایت والی قرارداد نہیں لا سکا جو آپ لے آئے ہیں. تو سر یہ آپ نے کون سی لگامیں پکڑنی ہیں امریکیوں کی؟ وہ امریکی جو کبھی آپ کی حکومت گھر بھیج رہے تھے, کبھی آپ کو حکومت سے نکالنے کی سازش کر رہے تھے, آج آپ کے لیے قراردادیں پیش کر رہے ہیں. کیا جادو کیا چلایا آپ نے سر؟ دیکھیں حکومت میں اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں یا کانگریس میں جو ان کے جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں ان کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی گورنمنٹ کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. جو کانگریس مین ہوتے ہیں یا سینٹرل حضرات ہوتے ہیں, ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے ارکان ہوتے ہیں, وہ اپنی رائے میں آزاد ہوتے ہیں. ہماری طرح تھوڑی ہوتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے ایک ہی بندے کے اشارے پہ سارے اٹھے بیٹھے. وہاں سے تو بہت زیادہ اظہار رائے کی آزادی ہے. تو اس وجہ سے وہ ایک چیز جو ان کو غلط لگی ہے تو اس پہ ظاہر ہے ہمارے لوگوں نے کام کیا ہوگا وہاں جو ہمارے پاکستانی اوورسیز
جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کام کیا، ایسا تو نہیں ہو گیا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو غلط ان کو نظر آیا ہے تو انہیں غلط کہاں ہے، لیکن بے شمار بار ایسے ہوا ہے علی حیدر صاحب. میں آپ کو ایگزامپل دوں گا، جس طرح ماضی میں عراق وار جو تھی اس میں جب امریکہ گئی ہے اندر سے بڑی ریزرویشن آئی ہے. جب یہ لوگ ادھر گئے ہیں افغانستان سے جب وار میں گئے ہیں ہمیشہ سے کانگریس نے اس کے خلاف بڑی آوازیں اٹھی ہیں. ایون ویتنام وار کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں. تو ان کا جو کانگریس مین ہے، ان کا جو سینیٹر ہے، ان کا جو ہمارے لفظوں میں جو ان کا ایم این اے ہے اس طرح کہہ لیں، وہ اپنی رائے آزاد ہوتا ہے. اگر آپ اس کی کنوینس کرنے کی کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس سے بات کر دیتا ہے، لیکن حکومتی پالیسی کے طور ہوتی ہے جس طرح انہوں نے 9 اپریل کی رات ہمارے ساتھ کیا. لیکن انشاءاللہ ہم اپنی جگہ اپنی اس پہ کھڑے ہیں. پالیسی ہماری وہی ہے کہ پاکستان کے داخلی امور میں کوئی بیرونی طاقت کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ہاں لیکن جو ہے وہ کر دیں. لیکن یہ جو آپ نے اسرائیلی امریکی لابنگ فرمز ہائر کی تھی آپ نے سر، انہوں نے بھی کوئی کام دکھایا ہے؟ کافی پیسے خرچ ہوئے تھے سر آپ کے ان پہ، وہ کوئی پیسے پورے کیے انہوں نے یا وہ بس ایسے ہی چلتے رہے آپ کے ساتھ؟ Well, to be honest, I'm not interested in those any lobbies میرے پاس کوئی اس کی انفارمیشن نہیں ہے. ہمیشہ سے پاکستانی سیاستدان جس طرح بنظیر شہید صاحبہ میاں نواز شریف صاحب، یہ لوگ اپنے لیے سینیٹر حضرات میں کانگریس میں لابی ضرور کرتے ہیں. کیا ہماری طرف سے ایسی کوئی لابنگ ہوئی مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ہمارے پاکستانی وہ چیز وہاں کافی اچھے جگہ پہ ویل پلیس ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ بڑے کمیٹڈ ہیں. وہ چیز ویسے بھی اکثریت پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ہوتی ہے. تو ان کو یہاں جو بھی غلط نظر آتا ہے اس سلسلے میں وہاں لابی کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ان کو پیسے دے کے لابی کریں. وہ پاکستانی پاکستان سے محبت کرتے ہیں. جو ان کو غلط نظر آتا ہے اس کے خلاف وہ آواز اٹھاتے ہیں، وہ لابی بھی کرتے ہیں. ٹھیک. علی صاحب ایک اور شکایت ہے جو کہ بہت سے لوگوں نے کی ہے، آپ کی پارٹی کے لوگوں نے سر، وہ کہتے ہیں خان صاحب سے ملنے نہیں دیتے. ایک طرح کی لابی ہے اور وہ بھی جو نو وارد لابی ہے وہ خان صاحب سے ملنے نہیں دیتی. سر اس میں کتنی صداقت ہے سر؟ کون کون ہے آپ کی پرانی قیادت میں، آپ جیسی سینئر قیادت میں جو مل سکا، جو نہ مل سکا؟ سر لیکن مجھے تو ایک ایج ہے بینگ اے لائر، میں تو ہائی کورٹ سے آرڈر لے کے جسٹس صاحب نے آرڈر کیا ہے جس کی بنا پہ میں بیٹھا ہوں. لیکن یہ جو ہفتے میں ہمارے 6 لوگ ملتے ہیں اس میں 3 کی مجبوری ہے پارٹی کی کہ اسپوکس پرسن جو ہمارے ہیں مین سیکرٹری کمیشن محترم روف حسن صاحب یا عمر ایوب بھائی جو جنرل سیکرٹری تھے یا برشید گور، ان لوگوں نے تو جانا ہوتا ہے پارٹی ڈائریکشن کے لیے. لیکن 3 ہمارے ان کے ساتھ ایم این ایز یا ایم پی ایز یا سینیٹر چینج ہوتے رہتے ہیں. خان صاحب نے بہرحال یہ کہا ہے کہ تعداد بڑھائی جائے کیونکہ میاں صاحب سے 40 بندہ ملتا تھا. تو جب یہ پٹیشن بھی کرنے لگے ہیں اس پہ تو تعداد اگر بڑھے گی تو زیادہ لوگوں کو موقع ملے گا. میرے خیال میں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی کوئی پالیسی ہے کہ کسی کو نہ ملنے دیا جائے. تو ہمارے چیف ویپ ہیں عامر ڈوگر صاحب ہیں یا برشید گور صاحب، بھی لوگ پھر لوگ ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی کو جان کے روکا جاتا ہے، لیکن بندے بہت ہیں اور وہاں پہ صرف 3 لوگ جاتے ہیں کیونکہ 3 جیسے آپ کو میں نے کہا جو ہمارے سینئر پارٹی آفیشلز ہیں ان کو ریگولرلی جانا پڑتا ہے تاکہ خان صاحب کی کریکشن وہ باہر میڈیا کو دے سکے. صحیح. اچھا علی صاحب میں ایک لمحہ آپ نے میرے ساتھ رہنا، ایک ٹویٹ ابھی آیا فواد چودھری صاحب کا، وہ میں ناظرین کو پڑھ کے سنانا بھی چاہتا ہوں، آپ بھی سن لیجئے گا پھر آپ ہی سے جواب لینا ہے. اس کا ذرا اسکرین پہ دکھا بھی دیجئے وہ ٹویٹ. میں پروڈیوسر صاحب، یہ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا، بڑا خطرناک ٹویٹ ہے بائی دا وے. کہتے ہیں سعودی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے. اس سے پہلے سعودی عرب پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے پاکستان کے کرتاؤں دھرتاؤں سے سرسری بات کر چکا تھا. سعودی وزیر خارجہ کا دورہ عمران خان کی رہائی اور پاکستان میں سیاسی استحکام کا ضامن بن سکتا تھا. تحریک انصاف سے ایک افضل مروت نامی شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ دراصل سعودی عرب نے عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن کیا. افضل مروت کے اس بیان کے بعد آئی ایس پی آر اور وزیر اطلاعات دونوں نے مروت کے بیانوں پر پریس کانفرنس کی اور معاملے کو بڑھایا. آگے بڑا اہم نکتہ ہے، ناقابل تلافی نقصانات کی لمبی کہانی ہے جو اس گروپ نے گروپ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے علی صاحب، عمران خان کو پہنچایا. انہیں ٹکٹوں کی خرید و فروخت، 84 کروڑ روپے کی وکلا میں بندر بانٹ اور ڈائریکٹ پیسے لینے کی کہانیاں باقی ہیں. شعیب شاہین، اب نام آ رہے لوگوں کے، شعیب شاہین، افضل مروت، رؤوف حسن جو کبھی کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتے تھے، ان معاملات میں براہ راست ملوث ہیں. عمران خان کو باہر
باہر آنے سے روکنا ان کا ایجنڈا ہے۔ تحریک انصاف کی اصل سیاسی قیادت اب آ کر ان ایجنٹوں کا صفایا کرے گی اور عمران خان کی رہائی ان ایجنٹوں کی سیاسی موت ہوگی۔ علی محمد صاحب، 3 حصے ہیں سر اس ٹویٹ کے۔ ایک تو الزام ان شخصیات پہ جن کا نام میں نے پڑھ کے سنایا، دوسرا رجیم چینج آپریشن کا ایک بہت بڑا مورا ہے شیر افضل مروت، تیسری بات جو انہوں نے کہا ہے کہ اصل قیادت جو ہے وہ آئے گی۔ یہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں جو چھوڑ گئے تھے پاکستان تحریک انصاف، یہ غالباً واپس آ رہے ہیں۔ یہ اصل قیادت، آپ بھی اصل قیادت ہے ماشاءاللہ، یہ واپس آئے گی اور یہ جان چھڑائے گی۔ سر یہ کیا ہو؟ اب آپ کہہ رہے ہیں گروپ کوئی نہیں ہے پارٹی میں۔ ابھی سر اس کے ساتھ ساتھ آج بڑی مفصل بات کی ہے، میڈیا میں بھی رپورٹ کیا، میں نے بھی اپنی کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب سے بھی بات کی، اس حوالے سے بات کی، اور آپ کے انتظار میں بھی عرض کر رہا ہوں۔ خان صاحب نے اس سے بڑا واضح موقف دیا ہے، میرے خیال میں بڑی زبردست انہوں نے یہ فارورڈ دیا ہے کہ ہم لوگ جو اس تحریک انصاف میں سینئر لیڈرشپ لوگ پوزیشن کے لوگ موجود ہیں، میرے پاس تو خیر کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن عہدیداروں کو انہوں نے ڈائریکشن دی ہے کہ رسپونڈ نہ کریں جو مقامہ پی ٹی آئی ممبرس کی طرف سے کوئی بات آتی ہے۔ مقامہ پی ٹی آئی ممبرس کے لیے خاص طور میں بڑی کلیئر ڈائریکشن دی ہے کہ وہ کیس بائی کیس دیکھیں گے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو وہ ایک اور طرف سے ڈیل کریں گے، اور کوئی شخص لالچ میں یا کسی اپنے غلط عمل کی وجہ سے بلیک میل ہو کی جائے اس کو ایک اور طرح سے دیکھیں گے۔ تو خان صاحب نے اپنے پرانی ساتھیوں کے میرے خیال میں دروازہ بند نہیں کیا، لیکن اپنے باہر آنے تک انہوں نے اس کو کیس ٹو کیس ڈیل کرنے تک اس کو پینڈنگ رکھا ہے۔ میرے خیال میں فواد بھائی میرے لیے اب بھی قابل احترام ہے، پرانے ساتھی ہیں میرے، وہ بھی اگر تھوڑی احتیاط کریں اور ہماری یونیورسٹی میں لیڈرشپ ہے تو خان صاحب نے ویسے بھی میرے۔ علی صاحب آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن علی محمد صاحب کا لہجہ نرم تھا، فواد چودھری کا لہجہ سخت ہے، یہ بھی آپ نے بردباری کا مظاہرہ کیا۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ ناظرین، وقفے میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو اچانک سے ایک تبدیلی ہوئی ہے، عالمی رہنما عمران خان کے حق میں بول رہے ہیں، قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ عمران خان کے لیے اتنی ہمدردی جاگ کیسے گئی عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اندر؟ اس پر ہم بات کریں، کچھ تفصیلات آپ کو دوں گا اس وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہیں ایک کے بعد ایک قرارداد۔ عالمی رہنما، بین الاقوامی اداروں کے بیانات، بانی تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری اور انتخابات 2024 کے حوالے سے پاکستان پر اب دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ مغرب ممالک، اہم ادارے اور شخصیات ملک کی سیاسی صورتحال پر مسلسل سوالات اٹھا رہے ہیں۔ 9 مئی 2023 کو بانی تحریک انصاف کی گرفتاری کے بعد سے پی ٹی آئی نے جہاں ملک کی سطح پر احتجاجی حکمت عملی اپنا رکھی ہے، وہیں بین الاقوامی سطح پر ان کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھانے کے لیے لابنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی سازش کا بیانیہ ہو یا پھر امریکی سینیٹرز کی قرارداد، یورپی یونین کا مطالبہ ہو یا دیگر بین الاقوامی اداروں کی جانب سے مذمت، بانی تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت پاکستان پر اب دباؤ بڑھ چکا ہے۔ آئی ایم ایف کو پاکستان کو قرض نہ دینے کے لیے خط لکھنا ہو یا پھر اقوام متحدہ کے دفاتر سمیت دنیا بھر کے اہم مقامات پر مظاہرے، پی ٹی آئی کی اور بانی کی رہائی کے لیے ہر طریقہ استعمال کر رہی ہے پی ٹی آئی۔ گزشتہ روز ناظرین، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ یو این ورکنگ گروپ آن آربیٹریری ڈیٹینشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قید میں رکھا گیا ہے، اس لیے انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے اور غیر قانونی قید میں رکھنے پر ہرجانہ ادا کیا جائے۔ ورکنگ گروپ کے مطابق پہلے توشہ خانہ کیس میں اور سائفر کیسز میں بظاہر قانونی بنیادوں کے بغیر حراست میں رکھا گیا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کیس سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں تاکہ انہیں سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے سے روکا جا سکے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان سے بلے کا نشان لیا گیا۔ عمران خان کو قید تو بہت پہلے کر لیا گیا تھا، مگر اس کے بعد جب وہ جیت کے اسمبلی میں بھی پہنچ گئے تحریک انصاف والے تو ان سے مخصوص نشستیں بھی لے لی گئی۔ اس بیان کو دنیا بھر کے میڈیا ہاؤسز نے شائع کیا ہے، جبکہ اس پر تبصرے بھی کیے گئے۔ عمران خان کے حوالے سے ورکنگ گروپ کی جانب سے بیان کو تحریک انصاف اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے، آج صبح سے جھنڈا اٹھائے پھر رہی ہے کامیابی کا، جبکہ وفاقی وزیر قانون اور اون چودھری نے یہ کہاں سے آ گئے، اسے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا۔ اچھا خیر، مجھے حیرانی ہوئی کہ اون چودھری اچانک سے آ گئے، لیکن انہوں نے دعویٰ جو کیا ہے
ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ، لیکن عالمی مبصرین انتخابات 2024 کو تاحال شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ طویل عرصے کے بعد یورپی یونین کا الیکشن آبزرور گروپ 8 فروری کے انتخابات کی مانیٹرنگ کے لیے نہیں آیا۔ 25 جون 2024 کو امریکی ایوان نمائندگان میں قرارداد میں بھی مطالبہ کیا گیا کہ 8 فروری 2024 کو منعقد ہونے والے انتخابات میں مداخلت اور بے قاعدگیوں کی آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں۔ بانی تحریک انصاف کے 85% کانگریس اراکین نے پاکستان میں الیکشن کی شفافیت پر سوالات اٹھانے والی قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا۔ دنیا میں سب سے بڑی اور طاقتور اسرائیلی لابی ہے، وہ بھی آج تک ایسی قرارداد منظور نہیں کروا سکی۔ امریکی کانگریس نے پوری تحقیق کے بعد یہ قرارداد پیش اور منظور کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا بھی میرے بارے میں بیان آیا ہے، یعنی بانی تحریک انصاف کے بارے میں۔ قبل ازیں گزشتہ 10 جولائی کو اقوام متحدہ میں اسرائیلی نمائندے نے بھی پاکستان میں سیاسی کارکنان کی گرفتاریوں پر سوالات اٹھائے تھے۔ ایوان نمائندگان کی قرارداد کے جواب میں قومی اسمبلی میں بھی قرارداد منظور کی گئی، جس میں امریکی قرارداد کو پاکستانی معاملات میں مداخلت قرار دیا۔ سوال یہ کہ کیا اس قرارداد کی منظوری پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا انتخابات کی تحقیقات تک عالمی اداروں کا دباؤ برقرار رہے گا؟ کیا ان کو بالآخر تحقیقات کروانا پڑیں گی؟ سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کے بیان کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے؟ امریکی قرارداد کے جواب میں جوابی قرارداد کتنی مؤثر ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا ورکنگ گروپ کے بیان کے خلاف محض اندرونی معاملہ قرار دے کر جان خلاصی ہو سکتی ہے؟ کیا ورکنگ گروپ کی قرارداد اقوام متحدہ کا موقف قرار دی جا سکتی ہے؟ امریکی ادارے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کی آواز کتنا اثر رکھتی ہے؟ انسانی حقوق اور الیکشن کی شفافیت پر اٹھنے والے سوالات کتنے اہم ہیں؟ کیا تحریک انصاف نے لابنگ فرمز کے ذریعے پاکستان پر دباؤ بڑھایا ہے؟ اس سب پر بات ہم کرنے کے لیے ہم نے اس شخصیت کو دعوت دی ہے جو سفارتکاری کے داؤ پیش سے بخوبی آگاہ ہیں، جنہوں نے ساری زندگی یہی کچھ کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ظفر ہلالی صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ظفر ہلالی صاحب، یہ جو اب اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ، اس سے بھی کہہ دیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کو پریشان ہونا چاہیے؟ کیا حکومت تحقیقات کروائے گی؟ کیا اتنا دباؤ ہے کہ حکومت کو تحقیقات کروانا پڑیں گی؟ دیکھیے سیدھی سادھی ہے، ایک لحاظ سے اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بات تو آپ کو پتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ امریکن انسپائرڈ تھا یہ موو، دا ریجیم چینج آپریشن۔ نمبر 2، اور اگر سب کو پتا ہے یار، خدا کے لیے وی آر ناٹ کل کے بچے نہیں ہیں۔ دیکھیے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کوشش کرتا تو صرف اور صرف 7 ووٹس ان کو ملتے کہ ایک ایسا معاملہ کو ایک پورا ایڈمنسٹریشن اگر اپوز کرتا 7 ووٹس ملتے اور پورا ہاؤس دوسرے سائڈ کے ساتھ ہوتا۔ ایبسولوٹ نانسنس۔ اس کا مطلب ہے یہ ایڈمنسٹریشن ڈیڈنٹ گیو اے ڈیم، ان کو پرواہ ہی نہیں تھا۔ اور یہ جو بات ہے، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ بھائی ابھی بات آ گئی ہے سی پیک کی، تو پریشر پاکستان پہ رکھو۔ کیا بڑی بات ہے؟ آپ سمجھ گئے ہیں نا، پاکستان پہ پریشر رکھو۔ اور سچ بھی بات ہے، 1970 سے ایک بھی الیکشن نہیں ہوا ہے جس پہ دھاندلی نہ ہو، تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو پریشر میں رکھو۔ اوکے، سو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود عمران خان۔ عمران خان کی محبت میں نہیں ہو رہا سر، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا؟ نہیں، عمران خان کی محبت ان پاکستانیوں کے ساتھ ہے جو ابھی تک، حالانکہ امریکن سٹیزنز وہ بن گئے ہیں، حالانکہ امریکن کو انہوں نے اپنا اوتھ آف ایلیجنس لیا ہے، ان کے کانسٹیٹیوشن وہ ایک امریکن سٹیزنز ہیں، مگر پھر بھی وہ پاکستان کے لیے دے ہیو گڈ ول، دے ہیو گڈ فیلنگز، چاہتے ہیں کہ ہم بھی پلپیں، تو ان کا اچھا ہے۔ اور ان لوگوں کے پاس پیسے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس ایک پاکستانی ووٹ ہے، سنا ٹیکسس میں کافی ووٹ ہے ان کا، تو یہ انہوں نے کر لیا۔ تو وہ جو کانگریس مین ہے وہ کہتا ہے ہاں بھائی ان کا ووٹ ملیں گے، اس سے پیسے ملیں گے، اور صحیح بھی ہے۔ اور واٹ ڈفرنٹ ڈز اٹ میک؟ ہمارے خلاف نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، کرنے دو۔
اوکے سر، اب اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ کوئی افیکٹ، بیکاز یو بین این ایمبیسڈر سر، سو یو نو بیٹر کہ کیا اس طرح سے ملکوں کے تعلقات میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، یا اٹس گوئنگ ٹو بی اے یوزول بزنس، سب چلتا رہے گا ویسے، بس یہ فار دا سیک آف آپٹکس تھا؟ ہاں خود ہی سیک آف آپٹکس تھا یار، امریکہ کے ٹوٹلی فار دا سیک آف آپٹکس تھا. مگر ایک بات ضرور ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، ہندوستان والی تو بڑی خوشی منائیں گے نا. وہ کہیں گے کہ دیکھیے یونائٹڈ نیشنز کیا کہتا ہے پاکستان کے بارے میں. یونائٹڈ نیشنز ایک اسپیشل کمیٹی، وہ کہہ رہا ہے کہ ہیومن رائٹس کمیٹی، واچ کمیٹی، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے یہ کیا، غلط کیا، ایسے کیا، غلط کیا. ایک آدمی کو، ایک بڑے لیڈر کے ساتھ ان کا اپنا ایسے کیا، اور ہمیں وہ سبق سکھا رہا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ آپ مناسب طریقے سے نہیں چل رہے ہیں، اور ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ وی آر وائلیٹنگ دی ہیومن رائٹس. خود دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی کیا یہ آپ کو لگتا ہے سر یہ ویل پلانڈ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے پیچھے آبجیکٹو کیا ہو سکتا ہے؟ یار ویل پلانڈ تو تھا نا. ویل پلانڈ کیسا نہیں تھا؟ ایک پورا ایڈمنسٹریشن سپوزڈلی کہنا چاہتا ہے، ایک پورا ایڈمنسٹریشن کہتا ہے کہ ریجیم چینج چاہیے، فٹ کر کے ریجیم چینج آ جاتا ہے. اس کے بعد ایک پورا ایڈمنسٹریشن کے خلاف یہ پاکستانیوں چند جو ہیں ادھر گھومتے پھرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا، عمران خان غلط، عمران خان یہ، عمران خان کا سپورٹ ہے باہر، کہتے ہیں اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، یہ وہ. تو وہ کہتے ہیں اچھا جی تو ثبوت لاؤ اور بتاؤ کہ نہیں ہوئی ہے، یہ دیکھیے وہ دیکھیے. انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کر لیا کہ یعنی انہوں نے اس میں اپنا فائدہ سوچا ہے. بہت بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اگلی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں بہت انٹرسٹنگ ہے، اگلا سیگمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے. لیکن کہنے کو تو پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان، لیکن یہ اتنا ہی اسلامی ہے جتنا کہ جمہوری ملک میں جمہوریت کا عالم ہے. اور عالم یہ ہے کہ 1947 سے آج تک 77 سال میں پاکستان پر 24 وزرائے اعظم نے 44 سال تک حکومت کی، جبکہ صرف 4 فوجی آمروں نے 33 برس تک پاکستان پر حکمرانی کی ہے. یوں فوجی ڈکٹیٹر نے اوسطاً 8.25 سال حکومت کی، اور ہر وزیر اعظم نے مشکل سے 1.5 سال اقتدار میں گزارے. جمہوریت کے منہ پر یہ ایک ایسا تماچا ہے زناٹے دار کہ ایک بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. یہی حال ماشاءاللہ سے آئین پاکستان کا ہے. 1947 سے 1971 کے دوران 24 سال میں 2 آئین لائے گئے. 1956 کا آئین وفاقی پارلیمانی نظام کا نمائندہ تھا، جبکہ 1962 کا آئین پاکستان میں صدارتی نظام کا نقیب ٹھہرا. شومیہ قسمت کے دونوں ہی آئین فوجی آمروں نے روند ڈالے. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تیسرا ایک متفقہ یونانیمس آئین، جسے عرف عام میں 1973 کا آئین کہتے ہیں، 73 کے آئین کے ہی مثال اگر ہم لے لیں تو اس آئین میں کہا گیا کہ ملک کو اسلامی راہ پر چلانے کے لیے قانون سازی کی جائے. اسی آئین کے آرٹیکل 38F میں لکھا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو ملک سے سود کا خاتمہ کرے. اس آئینی خواب کو آدھی صدی ماشاءاللہ سے بیت چکی ہے، ابھی تک یہ خواب پورا نہیں ہوا، اور ابھی تک اس سپنے کو تعبیر نہیں مل پائی، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ مرض بڑھتا گیا جون دوا کی. مرض اتنا بگڑ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ اس سال دنیا کی 7 ایٹمی طاقتوں میں سے ایک کا بجٹ ایٹمی ملک کی وفاقی وزارت خزانہ نے نہیں بلکہ IMF نے بنایا ہے. اس سے بھی خوفناک بات یہ ہے کہ مالی سال 2024-25 کا بجٹ کل حجم 18,873 ارب روپے ہے، جبکہ اس میں قرضوں پر جو صرف سود کی ادائیگی ہے اس کے لیے 9,775 ارب روپے رکھے گئے ہیں. آدھے ہم نے قرضوں کی سود میں دینے ہیں. جی ہاں، وہی سود کی لعنت جسے قرآن مجید نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ قرار دیا، وہی سود کی نحوست جسے آئین پاکستان نے جڑ سے اکھاڑنے کا حکم دیا تھا. شومیہ قسمت کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سود کی لعنت زور پکڑتی جا رہی ہے. ملک کی یہ بھی بدقسمتی ہے کہ حکمرانوں نے ہمیشہ سود کے خلاف راستہ ہموار کرنے کے لیے بجائے اس کی بلکہ اس کو ختم کرتے اس کو روڑے اٹکائے گئے. جبکہ سود ہو یا شراب کی لعنت ہو، ان لعنتوں
سودخوروں کے خلاف اقلیتی پارلیمنٹیرینز پیش رہے. انہوں نے آگے بڑھ کے ان کے خلاف قراردادیں پاس کروائی. سینٹ میں حالیہ بجٹ سیشن کے دوران بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر دنیش کمار نے سود سے متعلق اللہ کا حکم یاد دلاتے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں کو سود کے لین دین پر منافق قرار دیا. سینیٹر دنیش کمار نے سودی نظام کے خلاف قرآنی احکامات کا حوالہ دے کر حکمرانوں کے منہ پر تماچا مارا ہے اور تلخ سوال اٹھایا ہے کہ وفاق سود پر صوبوں کو پیسے دے رہا ہے. وفاق، جبکہ اسلامی تعلیمات میں تو سود اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو ہم کیوں سود کا لین دین کر رہے؟ انہوں نے کہا کہ بحیثیت غیر مسلم مجھے اس منافقت پر شرم آ رہی ہے. سینٹ میں دنیش کمار کے زوردار تماچے کے بعد جے یو آئی کے سینیٹر عبدالشکور نے سود کے خلاف انوکھا احتجاج ریکارڈ کرایا. انہوں نے اعتراف کیا کہ ایک ہندو رکن نے سود کے خلاف اللہ کا حکم سنایا، اس پر میں شرمندہ. سینیٹر عبدالشکور نے اپنے منہ پر علامتی تھپڑ مارا اور کہا کہ میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. ہمیں ملک کے معاشی نظام میں فوری طور پر سود جیسے ناسور کا خاتمہ کرنا ہوگا. سود ہی نہیں، شراب کے خلاف بھی چند سال پہلے ایک ہندو سینیٹر نے ہی علم بلند کیا تھا. 2018 میں بانی پی ٹی آئی کی ریاست مدینہ کی علم بردار حکومت تھی جب پی ٹی آئی کے ہی اقلیتی رکن رمیش کمار نے قومی اسمبلی میں شراب کے اجازت نامے منسوخ کرنے کا ترمیمی بل پیش کیا. بل میں کہا گیا کہ شراب تمام مذاہب میں حرام ہے، لہذا اس کی فروخت بند کی جائے. رمیش کمار نے بل پر رائے شماری کرانے کا مطالبہ کیا، لیکن اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے ایوان سے رائے لی اور رمیش کمار کے بل کو منہ کے بل پارلیمنٹ سے باہر دے مارا. اچھا، اب یہاں پہ آپ کے سرپرائز کے لیے جن صاحب نے سینٹ میں یہ مذمتی قرارداد پیش کی، یہ آواز اٹھائی، وہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. یعنی سینیٹر دنیش کمار ہمارے ساتھ اس وقفے کے بعد موجود ہوں گے. ان سے پوچھیں گے آخر انہوں نے سود کے خلاف آواز بلند کیوں کی اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں سینیٹر دنیش کمار صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو کنگریچولیٹ کروں گا سر کہ آپ نے جو جوہرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اٹس امیزنگ. پوری پاکستانی قوم کو فخر ہونا چاہیے آپ پہ، اور ہے بھی صحیح. سر what prompted you to do that؟ کیوں آپ کو ایسا لگا؟ بیکاز اگر ہم یہ دیکھیں تو سود کا معاملہ از اے ریلیجیس معاملہ، تو اسلام کی حد تک تو سود حرام ہے، دیگر مذاہب میں، آپ کے مذہب میں بھی حرام نہیں ہوگا. I don't know، آپ مجھے اس پہ انلائٹن کیجئے گا. So what prompted you to do that sir؟ دیکھیں جی، میرا مقصد کوئی اس طرح سے نہیں تھا کہ میں نے سود پر کوئی اسپیچ کرنی ہے. میں نے جو تیاری کی تھی بجٹ پر بلوچستان کے حوالے سے تیاری کی تھی کہ بلوچستان کے حوالے سے اسکیمات کم تھی. تو پتہ نہیں ایسی غیبی طاقت اچانک میرے ذہن میں آیا جب میں نے دیکھا کہ 9,000 سے مطلب 10,000 ارب کے قریب سود کی ادائیگیوں میں دینے ہیں. اور مجھے اچانک میں نے دیکھیں اسلامیات پڑھی اور مجھے فخر ہے کہ میرے میٹرک میں اپنے تمام مسلم دوستوں سے اسلامیات میں نمبر زیادہ تھے. مجھے اچانک یاد آئی کہ قرآن شریف میں بار بار یہ ذکر ہے کہ سود لینا اور دینا اللہ پاک سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے مترادف ہے. تو میں حیران ہوا کہ اسلامی جو ملک جو کہتے ہیں کہ اسلام کی بیس پر بنائے اور اس کی جو آئین ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی کمائی کا 52% اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں مختص کریں. تو میرے مطلب ایک اچانک میرے یہ رنگٹے کھڑے ہو گئے. تو اس حوالے سے میں نے وہ آیت مجھے یاد تھی کہ سورہ بقرہ میں، مگر میں نے اسی ٹائم نوٹ کر لی. میں نے کہا کہ آج میں نے اس پر بات کرنی ہے، کیونکہ مجھے ایک حدیث بھی یاد تھی کہ حدیث یہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سود لینا 70 گناہوں کے برابر ہے، اور ان میں سے کم ترین گناہ کی اس طرح سے اس کی مثال دی جو میں بیان نہیں کر سکتا. تو مجھے مطلب ایک لگا کہ اس طرح سے یہ یہاں پر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. سینیٹر صاحب میں ایک بات کہنا چاہوں یہاں پہ سر، اگر آپ کی اجازت ہو سر، میں ایک بات کہنا چاہوں گا سر. جی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ میرا دعویٰ غلط ہو، لیکن کافی حد تک ٹھیک ہوگا، مجھے پتا ہے. اگر میں آپ کی جگہ یہاں پہ کسی اور مسلمان سینیٹر کو بٹھا دوں تو شاید اتنی حدیثیں ان کو بھی شاید یاد نہ ہو، اتنی قرآنی آیات ان کو بھی شاید پتہ نہ ہو جتنی آپ کو پتہ ہے سود کے حوالے سے. تو سر مجھے یہ بتائیں، آپ نے یہ بھی کسی جگہ پہ کہا کہ جب آپ نے یہ بات کی سود کی اور آپ نے پلان نہیں کیا تھا، کوئی غیبی مدد آئی، کوئی غیبی آواز آئی اور آپ کے دل سے یہ بات نکلتی گئی، زبان پر آ گئی.
آپ سے کچھ لوگ خفا بھی ہوئے بات میں کہ آپ نے سود کی بات کیوں کی ہے؟ دیکھیے جی لازمی بات ہے کچھ ایسے دوست ہیں ہمارے کہ ان کو برا لگا کہ میں ایز اے غیر مسلم کیوں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے جو یہ جو حوالے سود کے حوالے سے مجھے اس طرح سے کہ کسی غیبی طاقت کی طرف سے مجھے حکم آیا تھا اور میں نے وہاں پر بیان کی اور چند دوستوں نے مجھے باقی کافی مجھے تو 99% لوگوں نے اس چیز پر سراہا ہے مگر 1% ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس چیز پر مائنڈ بھی کیا اور میرے دوستوں نے میں نے پھر ان سے معافی مانگی کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ کسی کی دل آزاری کروں. میں نے ایک حقیقت اور وہ قرآن شریف کے حوالے سے دیکھیں قرآن شریف کسی کی ملکیت نہیں ہے, قرآن شریف سب کے لیے ہے, سب ہر کوئی دے سکتا ہے. اور میں ایک پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے یہ میرے I don't know آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ نہیں اسکرین پہ اس وقت میرے ہاتھ بندے ہیں آپ کے سامنے, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ نے ہماری بات کی اور ہم جیسے ہمارے ہی لوگوں نے الٹا آپ کو برد الزام ٹھہرایا, ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں. آپ نے پوری مسلمان قوم کی نمائندگی کر دی بطور ایک جین مت کے ماننے والے, ایک ہندو ہونے کے ناطے, تو اس بات پہ الٹا آپ سے خفا ہو گئے, اس بات پہ میں معافی مانگتا ہوں سر آپ سے. نہیں وہ ایسی بات نہیں ہے, کافی لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا, اس طرح سے نہیں کہ دیکھیں ہر جگہ پر اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, مگر مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے ایک وہ بات کی کہ ہم اپنی کمائی کا 52 سے 60% اللہ کے رسول اور اللہ کے خلاف جنگ میں مختص کر رہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ نے کہا کہ ہندو دھرم میں بھی اس چیز کی منع ہے. ہم میں ہندو دھرم میں جی ایک ہندو دھرم میں ان کو آپ شاید جانتے ہو ایک ہمارا طبقہ ہے جسے ہم بنیا کہتے ہیں, بیاج لیتے ہیں, کا کام بھی ہوتا ہے سود پر دینا, بیاج لیتے ہیں. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو بنیے کے چنگل میں پھنس گیا وہ ساری زندگی, یہی تو ہے ذرا ہم IMF کے چنگل میں پھنس گئے, IMF ہمارا بنیا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے سینیٹر صاحب, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین پروگرام سے اب تک اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.